the Lord. Hallelujah. So आज सुबह 6 बजे हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत जलाल अपने खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। वो कल आज अब तक यकसा खुदा है और वही जिसकी हम इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए खुदा की शुक्रगुजारी करें। एक बार फिर आपको गुड मॉर्निंग करते हैं और सारा इज्जत जलाल अपने खुदावंद को देते हैं। वही भला खुदा है और वही पाक और वही कुदूस खुदा है। आए उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसी के नाम को जलाल दें और उसकी शुक्रगुजारी करें। प्रस्तुति करते हैं और इबादत गाते हुए खुदा के हुजूर में आते हैं और उसी की बढ़ाई और तमजीद करते हैं। जी, आज हम ज़बूर 24 गाएंगे और अपने खुदा जो बादशाह है उसकी महिमा गाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। तो चले जी। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदार। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदार। लश्करादा रब यहोवा शाह जलालदा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। बादशाह 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 बादशाह। रब खुदा मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। रब खुदा मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। चांद जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। बादशाह 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 बादशाह। रब खुदा मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। रब खुदा मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब जो है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदा मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। रब खुदा मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है।
रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह, बादशाह 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 बादशाह। रब खुदा मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, रब खुदा मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, रब खुदा वंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, जान जलाल दा बादशाह वे, सिर तद ऊंचे करो, बादशाह 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 बादशाह। रब खुदा मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, रब खुदा मेरा बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। आए जी खुदावंद यीशु के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी बड़ाई और उसकी तमजीद करते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं कि अपने होंठों से हमने उसकी बड़ाई और उसकी तमजीद की है। अब वक्त है कि तिलावत खुदावंदी की जाए। आए अंजील मुकद्दस में से पहला करंथियों का ख़त और उसका 15वां बाब, और आज हम 21वीं आयत से 25वीं आयत तक 5 आयतें तिलावत करेंगे। 6 कर लीजिए। पहला करंथियों उसका 15वां बाब, उसकी 20वीं आयत 21वीं आयत से लेकर 6 आयत तक। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, उसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो लग रहा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जी। गुड मॉर्निंग। जाहिदा सुनील को गुड मॉर्निंग कहते हैं, एल्वन बाबर को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और बुजुर्ग शमौन मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और जो कोई ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, जावेद मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और भी जितने लोग ऑनलाइन हैं उनको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। सो आए खुदावंद की तारीफ़ करते हुए उसके नाम की बड़ाई करें। सो पहला करंथियों हमने तिलावत किया है और उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत। आए मेरे साथ एक बार फिर खुदा के कलाम को हम देखें। 15वें बाब की 20वीं आयत तक हमने खुदा के कलाम को देखा था कि यीशु मसीह का अगर जी उठना ना हो तो फिर कितना कुछ जो है वो नहीं है। अगर हम यीशु मसीह के जी उठने का इनकार करते हैं तो
تو پھر منادی بے فائدہ ہے، ایمان بے فائدہ ہے، گواہی بے فائدہ ہے، اور ایک ہم نے لمبی چوڑی لسٹ کو دیکھا کہ ہم پھر جھوٹے ٹھہرتے ہیں، اور جتنے مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کا بھی جو ہے وہ نقصان ہوا، اور جنہوں نے پہلے مسیح کی گواہی دی وہ بھی سب جو ہے وہ بے فائدہ ٹھہرتا ہے۔ لیکن ایک یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا وہ سب چیزوں پر کیا کرتا ہے، سب چیزوں پر مہر لگاتا ہے۔ ایون کہ اگر یسوع مسیح نہ جی اٹھے تو پھر ہم سب سے زیادہ بد نصیب بھی ٹھہرتے ہیں، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم بد نصیب ٹھہرتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو ہے وہ سب چیزوں پر کیا کرتا ہے، مہر کرتا ہے۔ آئیں 21ویں آیت دیکھتے ہیں، تو لکھا ہے کہ آدمی کے سبب سے جو ہے وہ موت آئی، اور پڑھیے ذرا 21ویں آیت۔ کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی جب آدمی کے سبب سے موت آئی، تو یہ پہلے آدم کی بات ہو رہی ہے، آدم کی، جی اس کے سبب سے موت آئی، اور تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی ہے۔ آمین۔ تو آدمی کے ہی سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ اب ذرا غور سے سنیں، جب پہلا آدم تھا تو وہ موت لے کر آیا، اور پھر اس کے بعد سب لوگ مرتے ہی رہے، ایک بھی نہیں جی اٹھا۔ لیکن جب دوسرا آدم آیا، یعنی جو کنواری سے پیدا ہوا، جو آدم کے تخم سے نہیں پیدا ہوا، وہ ایک ہی ہے جو آدم کے تخم سے پیدا نہیں ہوا، اور وہ یسوع مسیح ہے، اور پھر وہ مرا ہمارے پاپوں اور گناہوں کے لیے، اور پھر مردوں میں سے کیا ہوا، جی اٹھا۔ کیسے جی اٹھا؟ اپنے کہے، اپنے قول کے مطابق۔ تو ساتھ میں یہ بھی کہتا چلا جاؤں کہ آگے جا کر بھی ہم سیکھیں گے کہ پہلے آدم کے سبب سے موت آئی ہے، لیکن دوسرے آدم کے سبب سے، یہاں پر لکھا ہوا انڈر لائن کرے، دونوں باتوں کو نمبر 1 اور نمبر 2 کر دے تاکہ آپ کو سمجھ لگے۔ آدمی کے سبب سے موت آئی، تو یہ پہلے آدم کی بات ہو رہی۔ پھر آدمی ہی کے سبب سے کیا آئی، مردوں کی قیامت بھی آئی۔ تو مردوں کی قیامت صرف یسوع مسیح مردوں میں سے جھوٹا۔ جب لکھا نا اوپر ہم نے دیکھا تھا پہلا پھل، تو پہلے پھل کو ہم نے اچھے طریقے سے سیکھا کہ وہ کیسے مردوں میں سے جھوٹنے والوں میں سے پہلا پھل ہے، کیونکہ میں نے کل بھی بتایا تھا اور آج بھی بتانا ضروری ہے کہ یسوع مسیح کیسے پہلا پھل ٹھہرا اور کیسے قیامت ٹھہرا، کیونکہ جتنے آئے وہ سب مر گئے، لیکن یسوع مسیح اپنے کہے کے مطابق مردوں میں سے اپنی قدرت کے وسیلہ سے جی اٹھا۔ اور آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ جو مسیح سے پہلے مردے زندہ کیے گئے، ان میں اور مسیح میں جی اٹھنے میں کیا فرق ہے، اور یسوع مسیح کیسے مردوں کی قیامت ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ بتایا کہ مردے زندہ ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح مردوں میں جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل جو ہے وہ ٹھہرا ہے۔ 22ویں آیت، ہاں جی 22ویں آیت پڑھ لی۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ ہلیلویا۔ اب دیکھیں سمپل سی بات ہے، 21ویں آیت ہمیں یہ بتاتی کہ ایک آدم کے وسیلہ سے موت آئی، اور لیکن دوسرے آدم کے وسیلہ سے، صرف دوسرا آدم ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کی قبر خالی ہے، اور قیامت اس کے وسیلہ سے آئی ہے۔ قیام ہونا، کھڑے ہو جانا، مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اب ہوتا کیا ہے، دوسری 22ویں آیت میں، جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں کیا ہوتا ہے، سب زندہ کیے جائیں گے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ 21ویں آیت میں کہ پہلے پھل موت دنیا میں، پہلے موت دنیا میں آئی آدم کی وجہ سے، اور یہ آدم یعنی وہ پہلا انسان ہے، اس کے گناہ کے باعث سارے آدمیوں میں کیا ہوئی، موت آئی۔ خدا نے اپنے بیٹے یعنی یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا تاکہ پہلے آدم کے کام کو برباد کرے اور اس کی موت کا کفارہ دے، اور ایمانداروں کو برکت کی حالت میں سربلند کرے، ایسی سربلندی ہو جو آدم میں ان کو کبھی نصیب نہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ مسیح وہ آدمی تھا جس کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی ہوئی۔ لیکن جب ہم 22ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو پھر دو چیزوں کو انڈر لائن کر دیجئے، آدم اور مسیح۔ ذرا اب آپ پڑھیے، یہ جو ہیں مرکزی حیثیت کو پیش کرتے ہیں، موت کی بھی اور قیامت کی بھی۔
تو جو پہلا آدم ہے وہ موت لے کر آیا گناہ کے سبب سے، اور دوسرا آدم راستی اور قیامت لے کر آیا۔ آئیں ذرا دوبارہ سے پڑھیے 22ویں آیت۔ اور جیسے آدم سب مرتے ہیں ویسے آدم میں ہی سب مرتے ہیں، ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ آمین۔ تو اب دو مرکزی شخصیات ہیں، ایک آدم انسان، دوسرا یسوع مسیح۔ تو دو لوگوں کے عمل جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ جو بھی رکھتا ہے وہ ویسا ہی اثر اس میں کام کرتا ہے، وہ ان کے اعمال سے متاثر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر سب سے مراد عالمگیر کی بات نہیں ہو رہی، صرف اس کی بات ہو رہی ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں گے، یعنی جو آدم میں مرتے ہیں وہی مسیح میں زندہ کیے جائیں گے، یعنی بالآخر سب کے سب نجات پا جائیں گے۔ ایسی نہیں بات، بلکہ یہ بات ہے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے سب نجات پا جائیں گے یا سب کے سب جو ہے وہ ابدیت کے لیے زندہ کیے جائیں گے، بلکہ آئے ذرا اس کو اچھے سے سیکھ لیجئے کہ کلیدی الفاظ ہے آدم میں، اور پھر دوسرا کلیدی الفاظ ہے مسیح میں۔ انڈرلائن کریں، جو مسیح میں اور آدم میں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ جب مرتے ہیں آپ کس میں مرے ہیں؟ کیا آپ مسیح پر ایمان لا کر مرے ہیں، یا پھر آپ بغیر مسیح کے ایمان لا کر جب مرتے ہیں تو پھر آپ آدم میں پیدا ہوئے اور آدم میں ہی مر گئے؟ لیکن آپ ایک ایسے آدم میں مر گئے جو صرف مرا تھا اور جی نہیں اٹھا تھا اور گناہ کے سبب سے مرا تھا۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے آدم پر، یعنی یسوع مسیح جو کنواری سے پیدا ہوا، آدمی کے تخم سے پیدا نہیں ہوا، اور واحد وہی آدم ہے جو پہلا پھل ہوا مردوں میں سے جی اٹھنے میں، اور جب آپ اس میں مرتے ہیں، اس پر ایمان لا کر مرتے ہیں، اس کی وفا میں مرتے ہیں، اس کے ساتھ مرتے ہیں، اور تب اب یہ دو فرق ہے کہ آپ کس میں ہیں، کس میں مرے ہیں، کس میں جی رہے تھے اور کس میں مرے ہیں۔ تو انڈرلائن کر دیجئے، آدم میں مرے ہیں یا مسیح میں، آدم میں جیے ہیں یا مسیح میں۔ تو سب جو آدم میں ہے وہ مرتے ہیں، اور سب جو مسیح میں ہے وہ زندہ کیے جاتے ہیں۔ ہلیلویا۔ اب بات فرق ہے، دیکھیں اگر آپ یسوع پر ایمان نہیں لے کر آتے اور آدم میں جیتے ہیں اور آدم میں ہی مر جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ پھر دنیا میں کوئی آدم نہیں ہے، کوئی ایک آدم نہیں ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہو۔ مردوں میں سے جی اٹھنے والا صرف ایک ہی پہلا پھل ہوا، ہم نے 20ویں آیت میں پڑھا، پہلا پھل مردوں میں سے جی اٹھنے والا صرف مسیح ہے۔ اب مسیح میں زندہ کیا جاتا ہے۔ ہلیلویا۔ اگر آپ مسیح پر ایمان نہیں لاتے، مسیح میں نہیں جیتے اور مسیح میں نہیں مرتے، آپ کبھی بھی ابدی قیامت کے لیے زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ سزا کے لیے تو آپ زندہ کیے جائیں گے، لیکن ابدی قیامت کے لیے صرف وہی زندہ کیے جائیں گے جو مسیح میں ہیں۔ اب دیکھیں دوبارہ سے میں آیت پڑھتا ہوں۔ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں زندہ کیے جاتے ہیں۔ آدم میں صرف یاد رکھیے موت ہے، لیکن مسیح میں زندگی ہے، مسیح میں قیامت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا لازر کی بہنوں کو یسوع نے کہا تھا زندگی اور قیامت اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ جو یسوع میں ہوتا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس قیامت ہے اور زندگی کا پیغام ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ مسیح میں جئیں گے تو آپ زندہ کیے جائیں گے، یعنی صرف وہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے، تاکہ ابد تک اس کے ساتھ سکونت کریں۔ کس کے؟ ابدیت کے لیے زندہ کیے جائیں گے۔ سب جو زندہ کیے جائیں گے کی تفصیل اور وضاحت جو ہے وہ آیت 23 میں کی گئی ہے کہ کیسے، یعنی وہ جو مسیح کی آمد پر اس کے لوگ ہوں گے، مسیح کی قیامت پر جو اس کے لوگ ہوں گے، ان میں مسیح کے دشمن یا مخالف شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو اس کے پاؤں تلے کر دیے جائیں گے۔ آیت 25 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے پاؤں کے تلے کر دیے جائیں گے۔ لیکن جو مسیح کے مخالف ہیں، جو مسیح میں نہیں جیے، جو اینٹی کرائسٹ ہیں، جنہوں نے مسیح پر ایمان نہیں لے کر آئے، جو آدم میں ہیں، وہ تو مریں گے ہی مریں گے، لیکن جو مسیح میں ہے وہ زندہ کرنے کے لیے اور قیامت کے لیے۔ آئے ذرا 23ویں آیت دیکھیں۔ لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے
पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। अब देखा, पहला फल पर अंडरलाइन कर लीजिए, दायरा लगा लीजिए, पहला फल क्या है और फिर उसके लोग। ठीक है, अब दोबारा से इस आयत को हम पढ़ते हैं ताकि इसको, मसीह के आने पर उसके लोग, पहला मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। बाइबल इज नॉट टॉकिंग टू अबाउट टू अदर्स पर्सन, नो नो नो। बाइबल बात करती है पहला जो फल है वो मसीह है। अब उसके बाद जो अब्दियत के लिए जिंदा किए जाएंगे उसके लोग हैं। अब उसके लोगों से क्या मुराद है? जो उस पर ईमान लेकर आए। अब दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मसीह पर ईमान नहीं लाते, तो याद रखिए नहीं लाए, और वो कभी भी मुर्दों में से नहीं जिलाए जाएंगे। अब मुर्दों में से जिलाने से मुराद है वो अब्दियत के लिए जिंदा नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जब एक शख्स मसीह पर ईमान नहीं लाया, मसीह में वो जिंदा कैसे किया जाएगा? एक शख्स आदम में ही रहा और आदम में ही मर गया, पहले आदम में, और दूसरे आदम पर वो ईमान नहीं लाया, क्योंकि पहले आदम में तो मौत है बस, लेकिन दूसरे आदम में जिंदगी है, क़यामत है, और जो पहला फल है वो मुर्दों में जी उठने वाला वो मसीह है। तो यहाँ उन ग्रोहों या जमायत का जिक्र है जो पहली क़यामत में शामिल होंगे इस आयत में, और सबसे पहले तो खुद मसीह क़यामत है। हालेलुया, ऐसे लिखा है मसीह क़यामत है, मसीह क़याम कर गया, मसीह मुर्दों में से जी उठा। पहला आदम ही दुनिया में यीशु है जो मुर्दों में से जी उठा, और पहला आदम ही यीशु है जो इंसानी तुखम से पैदा नहीं हुआ। पहला आदम ही यीशु है जिसकी कब्र खाली है। हालेलुया, और पहला आदम ही यीशु है जिसने कोई पाप, कोई गुनाह नहीं किया। अब यहां उसको पहला फल कहा गया, लिखा कि नहीं लिखा? पहला फल। अब पहला फल क्या है? मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल है। अब जब अगर आपको तजर्बा है तो पहला फल यानी खेत या फसल से मुट्ठी भर पके हुए दाने होते हैं जो असल फसल शुरू होने से पहले तैयार हो जाते हैं, और ये आने वाली चीज़ों का वादा और ज़मानत या पेशगी या जायका होते हैं। तो इन अल्फाज का लाजमी मतलब ये नहीं कि मसीह जिंदा होने वालों में अब मसीह जिंदा होने वालों में पहला कैसे है, मैं कल से फिर आपको दोहराऊं, क्योंकि यहां पर भी 20वीं आयत की तरह फिर लफ्ज आया पहला फल। तो पहला फल कैसे है? मसीह पहला फल इस तौर से है मुर्दों में से जी उठने वाले में, क्योंकि अगर हम बाइबल को पढ़ें तो जिंदा होने या जिंदा किए जाने में फर्क है। ठीक है, और पुराने अहदनामे में भी हमें मिलता है कि यीशु से पहले लोग जिंदा हुए हैं। कैसे? मतलब वो जिंदा नहीं हुए बल्कि उनको जिंदा किया गया है। तो कैसे? नए अहदनामे में हम देखें लाजर को जिंदा किया गया, फिर बेवा के बेटे को जिंदा किया गया, मैं नए अहदनामे की बात कर रहा हूँ। याइर की बेटी को जिंदा किया गया, मिसालें मौजूद हैं, और मुर्दों में से उनको जिलाया गया। पुराने अहदनामे में भी हम देखते हैं कि अलीशा ने और एलिया ने मुर्दों को जिंदा किया। अब यहाँ पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पहला फल है। तो जबकि हम देखते हैं पुराने अहदनामे में भी मुर्दा जिंदा हुए हैं और नए अहदनामे में भी जिंदा। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर यीशु मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल कैसे है? जरा गौर से सुनिए। नंबर 1, वो जितने मुर्दे थे उनको जिंदा किया गया था। वो खुद से जिंदा नहीं हुए थे, वो कहकर जिंदा नहीं हुए थे, वो जिंदा होने के लिए नहीं मरे थे। राइट, वो आदम में मरे थे। और मसीह कैसे पहला फल है? मसीह जो है वो उसको किसी ने जिंदा नहीं किया, वो अपनी कुदरत से जिंदा हुआ और कहकर जिंदा हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक जिंदा हुआ। इसलिए वाहिद यीशु मसीह है पहला फल जो मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। हालेलुया। और जितने मुर्दे हैं वो उसको किसी ने जिंदा किया है। और फिर दूसरा फर्क क्या है कि ये जितने मुर्दे थे, एक तो ये जिंदा किए गए, खुद अपनी कुदरत से नहीं जिंदा हुए, लेकिन और ना ये कहकर जो है ये जिंदा हुए। और दूसरी बात कि ये जितने मुर्दे जिंदा किए गए थे दोबारा मर गए, जितने भी मुर्दे, चाहे वो पुराने अहदनामे या नए अहदनामे में।
اور ان کو کسی نے زندہ کیا تھا اور موت ان پر غالب رہی اور یہ مر گئے، لیکن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر عبدالآباد زندہ ہے اور آج تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں اس نے یوحنا پر ہاتھ رکھ کر کہا میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ ہیلیلویا۔ اب اس لیے یسوع مسیح پہلا پھل ہوا مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے۔ یسوع مسیح کو کسی نے جلایا نہیں، یسوع کسی کا محتاج نہیں تھا، اور یسوع مسیح کہہ کر ہمارے کفارے کے لیے مرا اور کوئی بھی کفارے کے لیے نہیں مرا۔ یسوع مسیح ہمارے کفارے کے لیے مرا، قربان ہوا اور اپنے کہے کے مطابق، کلام مقدس کے کہے کے مطابق مردوں میں سے تیسرے روز جی اٹھا۔ اور صرف جی نہیں اٹھا یا یسوع مسیح دوبارہ نہیں مرا، اور یسوع مسیح عبدالآباد زندہ ہے، اس لیے یسوع مسیح پہلا پھل ہوا۔ تو مسیح پھر کبھی نہ مرنے کے لیے زندہ ہوا، باقی دوبارہ مر گئے، سو وہ ایک دائمی زندگی قدرت میں رہنے کے لیے جی اٹھا۔ ہیلیلویا۔ تے اگر اسی بھی اونجدہ ہی جی کے اٹھنا وے، مر کے جی اٹھنا ہے اور پھر مر جانا ہے، تو پھر تے اسی آدم چی ہیں اگر موت ہم پر غالب ہے۔ ابھی یسوع مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر عبدالآباد زندہ ہے، اور وہ ایک جلالی بدن کے ساتھ زندہ ہوا، اور مجھے اور آپ کو بھی ایک زندہ کیا جائے گا اور جلالی بدن کے ساتھ زندہ کیا جائے گا۔ سو پہلی قیامت میں شامل کون تھا؟ یسوع مسیح۔ پہلا پھل کون تھا؟ یسوع مسیح۔ اب دوسرا گروہ کون ہے جو مردوں میں زندہ کیا جائے گا؟ اور وہ لکھا ہے مسیح کے آنے پر اس کے لوگ۔ پہلا پھل کون ہے؟ مسیح۔ اور دوسرا کون ہے؟ اس کے لوگ۔ اس کے لوگوں سے کیا مراد ہے؟ ان میں وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، شامل ہیں جو فضائی استقبال کے موقع پر زندہ کیے جائیں گے، فضائی استقبال کے موقع پر زندہ کیے جائیں گے، اور وہ بھی جو بڑی مصیبت کے دوران مریں گے اور ان ایام کے خاتمے پر زندہ کیے جائیں گے۔ یعنی یہ مسیح پر ایمان رکھنے والے اس وقت مسیح بادشاہی کرنے کے لیے آئے گا جس طرح مسیح کی آمد کے مراحل ہے۔ اب مسیح کی آمد کے مراحل ہیں، ایک پوشیدہ قیامت ہے اور پھر ایک ظاہری قیامت ہے، آمد ہے۔ سو اسی طرح اس کے مقدسین کی قیامت کے بھی مراحل ہیں۔ مثال کے طور پر یسوع کی آمد کے مراحل ہیں، ایک پوشیدہ آمد ہوگی اور پھر ایک کیا ہوگی؟ ظاہری آمد ہوگی۔ تو ویسے ہی قیامت کے بھی مراحل ہیں۔ پہلی جو قیامت میں سارے مردے جو ہیں، یعنی شروع سے لے کر اس وقت تک مرنے والے شامل نہیں ہوں گے، بلکہ صرف وہی جو مسیح پر ایمان کے ساتھ مرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی قیامت میں صرف وہی مسیح زندہ کیے جائیں گے جو مسیح کے وفادار رہے یا جو غالب آئے، لیکن پاک کلام اس خیال کی واضح جو ہے وہ تردید کرتا ہے۔ صاف لکھا ہے کہ اس کی آمد پر صرف وہی زندہ کیے جائیں گے جو مسیح کے لوگ ہیں۔ کون زندہ کیے جائیں گے؟ صاف یہاں پر لکھا ہے وہ زندہ کیے جائیں گے جو مسیح کے لوگ ہیں، جو مسیح پر ایمان لائے اور مسیح میں مرے ہیں۔ آیت 24ویں آیت ذرا پڑھ دیجئے۔ اس کے بعد آخرت ہوگی، اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا۔ آمین۔ اب جس خدا سے مسیح ہے اور وہ آدم کی صورت اختیار کی اور سارا کام کفارے کا اور بچانے کا اور سب کچھ کو لوگوں کو بادشاہی میں شامل کر کر پھر باپ کے حوالے یہ سارا کچھ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر لکھا ہے، انڈرلائن کریں، اس کے بعد آخرت ہوگی۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس قیامت کی آخرت یا خاتمہ ہے، پھر جڑی قیامت دا او دا خاتمہ ہے، یعنی مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے اختتام پر، مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے اختتام پر، جب 1000 سالہ بادشاہی اختتام کو پہنچے گی، جب وہ اپنے سارے دشمنوں کو زیر کر چکے گا، تو بدکردار یا شریر مردوں کی قیامت ہوگی۔ رائٹ؟ یہ آخری قیامت ہوگی۔
اس کے بعد اور کوئی قیامت نہیں ہوگی۔ سو جتنے بھی لوگ بے ایمانی کی حالت میں مرتے ہیں وہ بڑے سفید تخت کی عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے حشر کا فیصلہ سنیں گے۔ اچھا، پہلی قیامت کس کی ہے؟ ایمانداروں کی ہے۔ اور پھر یسوع مسیح جب اپنی بادشاہی کے لیے آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری قیامت ہے جس میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کو برے کے تخت کے سامنے اس کے حشر کے فیصلے کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا یوحنا کی انجیل میں قیامت زندہ تو دونوں کو کیا جائے گا، لیکن ایک کو ابدیت کے لیے اور ایک کو ابدی آگ کے لیے، ایک کو اجر کے لیے، ایک کو جزا کے لیے، ایک کو سزا کے لیے کیا جائے گا۔ تو پہلے جو ہے پہلا پھل مسیح ہے، پھر اس کے بعد اس کے لوگ ہیں۔ کس کے لیے؟ 1000 سالہ بادشاہی کے لیے اور ابدی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اور بادشاہی میں شامل کرنے کے لیے اور ابدی زندگی ابدی بادشاہی میں شامل کرنے کے لیے زندہ کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو زندہ کیا جائے گا جس کو ابدی سزا کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ سو 1000 سالہ بادشاہی اور شیطان کی ہلاکت کے بعد پڑھیے ذرا مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب کی 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت۔ 1000 سالہ کی بادشاہی اور شیطان کی ہلاکت کے بعد کیا ہوگا؟ ذرا یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح پھر کیا کرے گا 1000 سالہ بادشاہی کے بعد اور شیطان کی ہلاکت کے بعد۔ اب ذرا سنیے کیا ہے۔ پہلے مسیح پہلا پھل ہوا، پھر اس کے لوگ ہوں گے اور پھر 1000 سالہ بادشاہی ہوگی، اور یہ وہ پہلا پورشن ہے جو مسیح پر ایمان لے کر آیا، پہلا مسیح، پھر اس کے لوگ زندہ ہوں گے، پھر 1000 سالہ بادشاہی ہوگی، اور 1000 سالہ بادشاہی کے اختتام کے بعد پھر جو ہے وہ دوسرے لوگ زندہ کیے جائیں گے، جو بد کردار ہیں، شریر ہیں، ان کو زندہ کیا جائے گا۔ آخری قیامت یہ ہوگی، یعنی کہ ان کو زندہ، پھر ان کو زندہ کر ان کو تخت عدالت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اور جب 1000 سالہ بادشاہی اور شیطان کی ہلاکت کے بعد، پڑھیے مکاشفہ 20واں باب نکالا؟ جی پڑھیے 7ویں سے 10ویں آیت۔ 20واں باب مکاشفہ اور اس کی 7ویں آیت سے 10ویں آیت۔ اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے، جب 1000 برس پورے ہو چکے ہوں گے 1000 سالہ بادشاہی کے بعد، جی، تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین چاروں طرف ہوں گی، یعنی مجوج کا کیمرہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کی لشکر گاہ اور عزیز شہر کے چاروں طرف اس سے گھیر لے گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کے گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد غضب میں رہیں گے۔ 10ویں آیت تک ہو گیا۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ اس کے لوگ حیوان اور شیطان اور یہ سب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کس کا کیا کر دیے جائیں گے؟ ہلاکت میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور خداوند یسوع کیا کرے گا اس کے بعد؟ جو ہم نے 24ویں آیت میں پڑھا، ساری حکومت، انڈرلائن کرے واپسی سے 24ویں آیت 15ویں باب کی، ساری حکومت خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا۔ یعنی اب یہاں پر ہوگا کیا کہ جو آدم میں اس نے جس کام کے لیے بلایا گیا اور کفارے کے لیے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے، 1000 سالہ بادشاہی کے لیے، اپنے لوگ ایمان لانے والے لوگوں کو بچانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ابلیس، اور 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ابلیس اور شریر لوگوں کو ابدی ہلاکت میں ڈالنے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ حکومت خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا۔ یعنی مسیح جو آدم میں اس کو کام دیا گیا اسے کمپلیٹ کرنے کے بعد اسے واپسی خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا۔ اس وقت تک وہ ساری حکومت، انڈرلائن کرے، اور سارے اختیار اور قدرت کو نیست کر چکا ہوگا۔
سو اس وقت تک یسوع مسیح بحیثیت ابن آدم حکومت کرتا ہے اور خدا کے درمیانی کے طور پر خدمت کرتا ہے، لیکن 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ہیلیلویا، بادشاہی کے بعد دنیا میں خدا کے سارے ارادے پورے ہو چکے ہوں گے، ساری مخالفت اور دشمنی ختم کی جا چکی ہوگی، اور سارے دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی جو خدا پر ایمان نہیں لاتے، وہ شریر لوگ، بدکار لوگ اور حیوان اور ابلیس، اور یہ ان اتھاہ گھڑے میں کیا کر دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے، اینٹی کرائسٹ جو ہے۔ سو بحیثیت ابن خدا، اچھا یہاں تک کیا کام کیا تھا ابن آدم، اس نے سارا کام کر اور پھر واپسی سے باپ کے حوالے کر دیا، اور یہاں پر اب وہ کیا ہے، ابن آدم خاتمہ کر اس وقت مسیح بادشاہی یعنی بطور ابن آدم کی جگہ آسمان میں ابدی بادشاہی قائم کی جائے گی، اور بحیثیت اب ابن آدم نہیں، ابن خدا، ہیلیلویا، ابن خدا آسمان میں اس کی بادشاہی ہمیشہ تک جاری رہے گی۔ سارے بولے ہیلیلویا۔ اب 2 بادشاہتے ہیں، ایک بادشاہی زمینی اور ایک ابدی بادشاہی، اور ابدی بادشاہی جو ہے اس میں ابن خدا ہوگا۔ اور 25ویں آیت کو ٹائم دیکھ لیجئے، ہم اب 25ویں آیت کو اب ہم پڑھ دیجئے ذرا 25ویں آیت، 2 منٹ۔ کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے، اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ آمین۔ جب تک وہ اپنے دشمنوں کو پاؤں تلے نہ لے لے، اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اصل میں یہاں پر میں بتاتا چلا جاؤں، بادشاہی ہمیشہ یسوع کی رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں 5 بادشاہتیں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، کہ سب سے پہلے اگر پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو یسوع مسیح نبیوں کے ذہنوں اور روحوں میں بادشاہی کرتا تھا۔ ان کے منہ میں ایک ہی بات تھی، آنے والا مسیح بادشاہ ہوگا، اور وہ یسوع مسیح کی بات کرتے تھے، یسوع مسیح کی نبوت کرتے تھے۔ اس لیے انجیل مقدس کے ساتھ پرانا عہد نامہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے یعنی انجیل کے پیچھے پرانا عہد نامہ ہے، اور اس میں سارے نبی ہیں۔ ان نبیوں کے خواب دیکھیں، ان نبیوں کی نبوتیں دیکھیں تو وہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ اس لیے یسوع مسیح پرانے عہد نامے میں نبیوں کے ذہنوں پر بادشاہی کرتا ہے۔ اب پھر دوسری بادشاہی ہم دیکھتے ہیں، جب یسوع مسیح وہ نبیوں کی نبوت کے مطابق پیدا ہو گیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آنے والے کا یسوع نے کہا، اور دیکھو بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ وہ بادشاہی مسیح جو ہے وہ مجسم ہو گیا، یہ دوسری بادشاہی ہے۔ اور پھر یسوع نے مجسم جب ہوا تو وہ بادشاہی کر رہا تھا، اندھے، لنگڑے، گونگے، بہرے شفا پا رہے تھے، اور ایک بڑی قدرت کو ہم دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد رسولوں کا پیغام تھا، اس کی بادشاہی نزدیک ہے، اور یسوع مسیح کی بادشاہی، پہلی بادشاہی ہم نے دیکھا نبیوں کے، اس میں دوسری بادشاہی یسوع مسیح اس میں پیدا ہو گیا اور اس کی قدرت کو ہم نے دیکھا، اور تیسری جو بادشاہی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار کی بادشاہی ہے۔ آج تک دیکھیے پوری دنیا میں یسوع مسیح کے ماننے والے لوگوں کا اقتدار ہے، بادشاہت ہے، اور پوری دنیا کے اوپر کرسچن جو ہے وہ راج کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے اوپر جو بادشاہت ہے یا راج ہے وہ کرسچنز کا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر ہولڈ یا حکومت کس کی ہے؟ کرسچنز کی ہے۔ اقتدار کن کا ہے؟ کرسچن کا ہے۔ تو یہ تیسری بادشاہی۔ اب چوتھی بادشاہی آپ دیکھیے، اس کی 1000 سالہ بادشاہی جو ہم نے پڑھیے۔ اور 5ویں بادشاہی کیا ہے؟ ابدی بادشاہ۔ تو یعنی کہ یسوع مسیح ہمیشہ بادشاہ رہا ہے، اور بادشاہی اس کی ہے۔ ذرا پڑھیے 25ویں آیت دوبارہ سے۔ کیونکہ جب تک کہ وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے، اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ ہاں، سو یہ آیت اسی بات پر زور دیتی ہے کہ جو کہہ چکی، یعنی مسیح کی بادشاہی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس کے خلاف دشمنی
اور بغاوت کا پوری طرح خاتمہ نہ ہو جائے۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابدی 1000 سالہ بادشاہی کی بات ہو رہی ہے جو زمین کے اوپر ہوگی۔ تو اس وقت تک وہ کرے گا جب تک ایک ایک دشمن کو جو ہے وہ اس کا کیا نہ کر دے، خاتمہ نہ کر دے۔ جی پڑھیے 26ویں آیت اور پھر دعا کریں گے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے۔ 26ویں آیت پڑھ۔ جی ہو گیا۔ اچھا دوبارہ پڑھیے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے۔ موت کو انڈر لائن کر لے۔ سو مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے دوران بھی لوگ مرتے رہیں گے 1000 سالہ بادشاہی میں، خصوصاً وہ جو خداوند کے خلاف اعلانیہ بغاوت کریں گے، خصوصاً وہ۔ لیکن بڑے سفید تخت کی عدالت پر موت کو انڈر لائن کرے، موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ موت کا خاتمہ ہوگا۔ پڑھیے 26ویں آیت اور پھر دعا کریں گے۔ دوبارہ سے۔ جی پڑھ دی۔ سب سے پچھلا دشمن جو سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے جو گا نیست کیا جائے گا وہ موت ہے۔ او موت وے، موت پھر آگ کی جھیل میں ڈال دی جائے گی۔ ابلیس آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا، شریر جو ہے ابدی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ موت کا خاتمہ پھر ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا اور ہم ابدیت میں یسوع مسیح کے ساتھ ابدی قیامت کے وسیلہ سے اس کے ساتھ جئیں گے۔ ہیلیلویا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں، اور آئیں خدا کے حضور دعا کریں گے اور اس کی بڑائی اور اس کی تمجید اور اس کی جے جے کار کریں گے، اور اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے آئیں دعا کریں۔ ہاں جی خدا کے حضور دعا کریں گے۔ آ جائیں بنیش آپ دعا کریں اور باقی لوگ بھی دعا کریں، اور تاکہ ہم خداوند کے جلال کے لیے آگے بڑھ سکیں۔ آئیں دعا کریں۔ ہیلیلویا۔ قدوس قدوس ہے مہربان زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید اور تیری شکر گزاری کرتی آج کے دن کے لیے اور اس لمحات کے لیے۔ اے رب الافاج میں تیرا شکر ادا کرتی آج پورے دن کو۔ اے خداوند خدا ہم تیرے پاک لہو میں ڈپ کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا جو کچھ کرے، جو کچھ سوچے، تیری روح اور تیری ہدایت سے کرے، اور اے خداوند ان حکمت کو ہم اپنی زندگیوں میں لیں جو اے خداوند خدا تو نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی پر نازل کی۔ اے خداوند آج کے کلام کے لیے، اس میٹھی دھارا کے لیے، اے خداوند اس کلام کی گہری باتوں کے لیے، اے خداوند خدا میں تیرا شکر ادا کرتی۔ بس اے باپ تو ہمیں فضل دے کہ ہم ہر روز تیری حضوری میں اے خداوند کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں لے سکیں۔ اے خداوند خدا ہم تیرے فضل کے بغیر کچھ نہیں، اپنے فضل کو ہماری زندگیوں پر نازل کر، اور اے خداوند تیرا فضل ہی ہماری زندگیوں کے لیے کافی ہے۔ اے خداوند خدا اس جلال کو، اس قیمتی لہو کو، اس بہتی دھارا کو اے خداوند خدا ہم اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں۔ اس نجات کو اے خداوند خدا جو تو نے ہماری خاطر اے خداوند مار کھائی تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، اور اے خداوند خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند تو نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، کیونکہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، اور اے خداوند زندہ خدا ہے، تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ اے خداوند کوئی ایسا معبود نہیں جو تجھ جیسا ہے۔ اے خداوند خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اے خداوند ہم تیری حضوری میں دیتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے اے خداوند خدا تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اے خداوند خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں، تیرا فضل چاہتے ہیں، تیری حکمت چاہتے ہیں، تیرا رحم چاہتے ہیں، تیرا طرز چاہتے ہیں، تیرے پاک روح کی آگ چاہتے ہیں۔ اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر تو ہم سبوں کو چھو اور ہمیں برکت دے۔ جتنی
जितनी बरकत जिंदगियां आए, हमारे उनके साथ दोनों बच्चों ऑनलाइन पर है, आने वाली ऐ नस्ल खुदावंद पर खुदा तेरी इन बरकत आए सब खुदावंद। जिंदगियों पर ऐ हिदार खुदावंद रबा खुदा लबा मैं रका तेरी शदा बरकत चाहती रबा हूँ, रबा इनके घरानों पर हिदार तेरी रबा बरकत लबा आए, रका इनकी शदा नस्लों पर रबा तेरी बरकत आए, हिदार इनके रखा कारोबार पर नंबर तेरी रबा बरकत रबा आए, रका और ऐ शदा खुदावंद रबा लबा इनकी जिंदगियों पर तेरी हिबो बरकत आए, रोबो और लोबो इनकी रोबो जिंदगियों शंदो से ऐ रोबो रोबो खुदावंद रोबो। खुदा सारा इज्जत और जलाल तुझे मिले। ऐ Yes, खुदावंद खुदा हम Jesus. तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और ऐ खुदावंद जितने Yes, बहन भाइयों ने Lord. ऐ अलिशबा खुदावंद नोएल दुआएं की रिक्वेस्टें दरख्वास्त पर ऐ बरकत खुदावंद आए खुदा खुदावंद। तेरे बंदा को दी है, ऐ खुदावंद उस खुदावंद पर ऑपरेशन नाम पर बनाम bless पर ऐ जाए खुदावंद खुदावंद, खुदा तेरे ऑपरेशन बर्रे हार्ट लहू का को चाहते यीशु हैं, के नाम अपने में वो जलाली शिफा हाथ पाए। को बढ़ाकर हर तू इन तरह के जिंदगियों को बंधन छू टूट ले जाए और खुदावंद। इन्हें बरकत दे दे और खुदावंद इन्हें यीशु शिफा के दे नाम दे। में। ऐ खुदावंद खुदा तेरी बरकत आकर ऑपरेशन ठहरे, और ऐ कामयाब हो खुदावंद खुदा खुदावंद। जितने बहन अलिशबा भाई नोएल की ऐ प्रे खुदावंद तेरी रिक्वेस्ट पर तेरा हजूरी में हाथ झुके आए हैं, खुदावंद। इन सबों पर ऐ खुदावंद खुदा तेरी बरकत आकर ठहरे, और ऐ खुदावंद जितनी कलीसिया में बे औलाद जोड़े हैं यीशु ऐ के नाम खुदावंद में खुदा खुदावंद bless उन पर कर, तेरी शिफा बरकत दे चाहती हूँ। खुदावंद। ऐ खुदावंद औलाद जायदा तेरी सी तरफ से पर मिराज रबिया है, रबा ऐ लबा खुदावंद रका खुदा शदा इनकी रबा जिंदगियों रबा। पर ऐ खुदावंद अब्दी तेरी ब्लेसिंग को बादशाही चाहती हमेशा हूँ। तेरी ऐ है खुदावंद खुदा इन्हें नबियों बेटे के बेटियां जहनों पर मुहैया खुदा। कर। ऐ फिर तू खुदावंद खुदा जिस्म में मैं खुदा तेरी मुजस्सम शुक्रगुजारी होकर आया, करती हूँ। तूने ऐ अपने खुदावंद खुदा जीते जी तेरी खुदावंद बरकत आए, पानियों और पर ऐ हवाओं खुदावंद पर मैं अपने बादशाह। घराने के लिए ऐ फिर खुदावंद तेरी खुदावंद हजूरी इक़्तिदार में की बरकत की बादशाही दुआ इस करती दुनिया में हूँ। आज ऐ भी खुदावंद सबसे तू ज्यादा हमें तेरी है बरकत दे, खुदावंद। और हमें और हमारी जिंदगियों से ऐ खुदावंद खुदावंद हजार खुदा साला तेरे बादशाही नाम तेरी को है, इज्जत अब्दी और जलाल बादशाही मिले। तेरी है, ऐ तेरा खुदावंद शुक्र मसीबी खुदावंद। चर्च के लिए ऐ हिदार खुदावंद रबिया कलीसिया के रबा लिए रबा हर रबा एक जिंदगी रबा। के लिए ऐ खुदावंद हिदार खुदा रबिया तेरी रबा बरकत चाहती हूँ। रका ऐ शदा खुदावंद खुदा रबा ये रबा। कलीसिया तेरी हजूरी रबा में रखा दुआ रबा करने रबा। वाली हो, तेरी Bless हजूरी में Lord, झुकने वाली bless हो, Lord, तेरी bless हजूरी में Lord, रोजे में bless ठहरने Lord। वाली हो। हिला ऐ रबिया खुदावंद खुदा रबा इस रबा कलीसिया रका को शदा बरकत दे, रबिया। ताकि ये तेरी आमद के लिए तैयार हो। ऐ खुदावंद इस कलीसिया में बेदारी की रूह को भेज। ऐ खुदावंद खुदा मैं तेरी बरकत चाहती हूँ, सिर्फ इस शहर पर ऐ खुदावंद खुदा तेरी बरकत आकर ठहरे, और इनकी जिंदगियों से ऐ खुदावंद खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरी बरकत चाहती हूँ, तेरा रहम चाहती हूँ, तेरा तरस चाहती हूँ, तेरी बरकत आकर ठहरे, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तू छू और बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुछ की बरकत दुनिया के तमाम मुकद्दसीन हाजिर जमायत, घर, खानदान, जिंदगियों के साथ अब्दुल-आबाद होती रहे। आमीन। आज शाम जो है वो 5 बजे 5:30 बजे बाइबल क्लास है, तो ज़रूर आपको मौका मिले तो आप उसमें शामिल हो। गॉड ब्लेस यू।